बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर है सबसे पहले बात होगी तालिबान की जो दरअंदाज़ी और पाकिस्तान का जो जवाब है उस पर बात करेंगे। इसका एक तफसीली जायज़ा लेंगे कि क्या क्या शरारतें हैं और कौन कौन शरीर इसमें शरीक है। इसके बाद बात करेंगे हमास इसराइल मुआहदा और इसके अब क्या असरात होंगे, क्या हमास गैर मुसल्लह होगी, ये अगला हदफ है ट्रम्प का, इस पे बात करेंगे। और अमरीकी दबाव के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए कि रूस से तेल नहीं ख़रीदेंगे। अब इस पे अमल होगा या नहीं होगा, ये इसका एक जायज़ा लिया जाएगा। लद्दाख के अवाम फिर मोदी सरकार के जो जहरना हथकंडे उसके ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा हैं। और फिर बात करेंगे शामी सदर के दौरे मास्को की। और फिर बात करेंगे मडगास्कर में जो बगावत हुई अवामी, तो वो उसकी वजूहात क्या हैं, उसका एक जायज़ा लेंगे। और फिर चीन और को फिर धमकी दी है ट्रम्प ने कि भाई आपसे ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे अगर आपने हमारे ये मुतलबात नहीं माने। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान भी कुछ गलतफहमी की ख़बरें थीं, लेकिन वो तो चीनी तर्जुमान ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान और चीन एक आहनी दोस्त हैं। ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैनुल साहब की जो मौज़ूआत हैं बहुत दिलचस्प हैं और बहुत गहरे हैं। दुनिया में जो हलचल मची हुई है जी, और इस कदर बेचैनी कैफियत है जिसकी वजह से जो सूरत हाल बिगड़ी है वो दुनिया भर के अंदर जो बेचैनी की कैफियत है, और जिसमें कि सोना भी महंगा हो रहा है, डॉलर की अहमियत ख़त्म हो रही है। सोना जो है वो उसके जो बढ़ने के जो असबाब हैं वो तो बेचैनी के सबब हैं। और दूसरा ये है कि जो हर वक्त ये ख़तरा रहता है कि कोई बड़ी जंग होने वाली है, तो चीन भी ख़रीद रहा है, पाकिस्तान भी ख़रीद रहा है, अमेरिका भी सोना ख़रीद रहा है। तो अब ये से जब ये सोना ख़रीदा जाता है तो जंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये ख्याल होता है कि अब मसला ये हुआ है कि ये जो जब से इंडिया ने हम पर हमला किया है, अगर से मामला तो वैसे भी बिगड़े हुए थे, यूक्रेन की और फिर हमास की जो जंग हो रही थी, अब ये सारी एक जंग जब शुरू होती है तो उसके दूसरे असरात जो हैं एक दूसरे पे पड़ते हैं। ये कहा जाता है कि जब ये 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था 2023 को जी, हमास ने किया था, वो एक किस्म का प्रेशर रिलीज़ करने किया था यूक्रेन पर, रूस पर जो प्रेशर आया था उसको डिक्रीज़ करने के लिए हमास ने हमला किया। इस पर बहुत से लोगों का एतराज़ भी था, ईरानियों का भी दबे लफ्ज़ में ये बात कही जा रही थी कि भाई हमसे पूछा ही नहीं है, कहीं कहीं उन्होंने कहा भी, लेकिन ईरानियों ने मदद की उनकी। तो अब इसके बाद जो बड़ा वाक़या हुआ 2025 में, वो हुआ 6 और 7 मई को जब इंडिया ने हम पर हमला किया। जी, तो वो बड़ी गलती थी इंडिया की। और उसमें जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो हुआ था जी, वो सारी उनका किया धरा था, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था। और उन्होंने जो गलती की वो ये की कि वो उसके कुछ सबूत भी नहीं दिए। तो दुनिया ने इस बात को समझ लिया कि इंडिया जो है वो सारा काम बनावटी कर रहा है और धोखा दे रहा है। इसमें कोई ना कोई जो जिस तरह से पहले जब हुआ था 2019 में भी उन्होंने यह हरकत की थी इलेक्शन जीतने के लिए, और फिर हम पाकिस्तान पर हमला किया था और फिर पाकिस्तान ने पिटाई भी की थी उनकी फरवरी 2019 में। तो मेरी गुजारिश ये है कि अब जब ये वाक़या हो गया तो दूसरा बड़ा वाक़या जो हुआ वो हुआ है कि जो आपका मुकद्दर पे 19 सितंबर 2025 को जो इसराइल ने हमला किया है, वो जो आप 5 बड़े वाक़यात पाँच बड़े वाक़यात उन्हीं में से ये 5 बड़े वाक़यात जो अक्टूबर तक हुए हैं, वो आपको मैं सोच रहा हूँ कि उनको बयान कर दूँ पहले। जी, तो ये इससे जो दुनिया भर में जो बड़ी सख्त बेचैनी हो रही है, और फिर लोगों का जो अमूमन तौर पर असल में तो रिसर्च करने की बात ये है कि ट्रम्प का जो रवैया है वो क्या मंजरनामा बना रहा है दुनिया भर, जी, क्या सूरत हाल, क्या इम्पैक्ट ला रहा है जो रवैया उसका। हमारा ये ख्याल है कि ट्रम्प साहब जो हैं जिस अंदाज से काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा, क्योंकि उनके माशी तौर पर बहुत तबाह हो चुके हैं। जैसे अभी भी आज की रिपोर्ट है, यानी जो कल रिपोर्ट आई है वहाँ की, जो उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान चीन इंडिया जो अमेरिका जो है वो दिवालिया होने जा रहा है। और दुरुस्त बात है, क्योंकि उसके बाद $38 बिलियन का तो कन्फर्म $1 ट्रिलियन का 38 ट्रिलियन का कर्जा है उसके ऊपर, और वो उसकी प्रोडक्शन कोई है नहीं। और जो प्रोडक्शन उसकी थी वो असला की थी। असला की प्रोडक्शन में भी फिर आप बहुत से और ममालिक भी शामिल हो गए हैं। जैसे आप इंडिया से माहदा कर लिया, इंडिया ने माहदा किया, बरतानिया से माहदा किया, $4 बिलियन का कोई करीब का कोई माहदा हुआ, 2 मिलियन से 4 बिलियन तक का कोई माहदा हुआ। अब फिर जो दूसरा वाक़या जो मैं बताता हूँ, अब मसला ये है कि वो चाहते ही हैं कि ट्रम्प भी चाहते हैं कि भाई उनके लिए कोई और लड़े, और उसमें पाकिस्तान को चढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान उनको चढ़ा रहा है। बड़ी दिलचस्प कहानी बन रही है, लेकिन वो अलग से हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। जी,
لیکن بہرحال وہ ہمارے وزیر اعظم کو دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ شاباش دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو ٹرمپ کا بندوبست یہ اچھا کر رہے ہیں. وہ کامیاب بھی ہوا ہے. ہمیں جو اس وقت افغانستان سے لڑانے میں اور انڈیا کی پٹائی کرنے میں، تو انڈیا کی پٹائی تو ہم نے خود کی ہے، انڈیا کی غلطی تھی اس میں. لیکن افغانستان بھی یہ ظاہر ہے جب ہم بار بار اندازی کریں گے 15 ہمارے فوجی شہید ہوں گے تو بھائی ہم کیا کریں گے، ہم مجبور ہیں. اور ہم کوئی 2 درجن دفعہ وفود بیچ چکے ہیں، نہیں مانتے نہیں بھائی چکے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے خلاف، ہم ان کے نوکر ہیں. ان کے اتنے احسان فراموش وہ الگ بحث کریں گے، ابھی تو اس کے احسان فراموشی کی بات ہم الگ سے کریں گے. جی ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 5 واقعات میں سے ایک تو یہ ہو گیا آپ کا مئی والا واقعہ پہ حملہ جو کیا 09 سپٹمبر کو ہوا، جو قطر پہ حملہ کیا. تو اب پھر جو بات آ گئی 9 اکتوبر کو، پھر حماس اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا. جی بڑی بات ہو گئی. پاکستان نے پھر 9 اکتوبر کو پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا، کیونکہ پاکستان سے بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو یہ 5 بڑے واقعات اور یہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، 27 اکتوبر تو کوئی بڑے واقعات اور بھی ہوں گے. جی تو ہمیں اس سے بچنا ضرور چاہیے، اس لحاظ سے کہ یہ جنگ اچھی نہیں ہوتی. جنگ کسی کے بھی ملک کے خلاف ہو، کسی سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ہو تو اس کے خلاف بھی اگر ہو تو جنگ اچھی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جنگ اچھی نہیں ہوتی ہے. مجھے بریک لے کہا جا رہا ہے تو اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب جنگ بالکل اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر بار بار ہمارے خلاف کارروائی ہو. صاحب مسئلہ یہ آ گیا کہ ہمیں تو مجبور کیا جا رہا، جی ورنہ تو ہم تو نہیں رہنا چاہتے. افغانستان پر ہم نے کتنے احسانات کیے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ، افغانستان نے، چاہے وہ ہی ہو شی ہو، مطلب کوئی بھی کسی کا بھی اقتدار ہو، کوئی بھی آ جائے، آپ کا جو بھی آ جائے، کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، سب ہمارے خلاف لگے ہوئے. جی یعنی دنیا کے اندر واحد ملک ایک افغانستان تھا جس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا، ہمیں قبول ہی نہیں کیا کہ صاحب پاکستان کو 1947 میں جو ہمارا 14 اگست 1947 میں جو کامیاب، تو ایک ووٹ ہمارے خلاف پڑا، وہ افغانستان کا تھا. اور اس کے بعد میں 1947 سے 1948 پہ حملے کیے، پھر 1960 پہ حملے کیے. یہ تو ہماری جوانی کا زمانہ تھا جب انہوں نے حملہ کیا، پھر ان کو مارا ہم نے وہاں پر. پھر اس کے بعد میں مسلسل یہ حملے ہم پر کرتے رہے ہیں، اور وہ اس کی پوری تاریخ ہے. اب ہمارے خیال یہ تھا کہ ہم نے کوئی ان پر احسان کیا ہے طالبان کو. دیکھیے طالبان کو یہ گھوڑے اور خچروں پہ لڑنے والے لوگ تھے، جی ان کے پاس پراپر تو ہتھیار نہیں تھے. جب یہ روسی یہاں پہ آئے، کہتے ہیں ہم نے روسیوں کو ہرایا. بھائی تم کیسے ہرا سکتے تھے پاکستان کے بغیر؟ تو ہر ایک لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو اس میں آپ نے جو ایک زمانے میں کیا، لیکن آپ کے اوپر برطانیہ نے قبضہ بھی کیا ہے. رنجیت سنگھ آپ پہ حکمران رہا ہے، جی بابر آپ پہ حکمران رہا ہے، تیمور آپ پہ حکمران رہا ہے. کیسی باتیں کرتے ہو کہ ہم انوینسیبل ہیں؟ آپ پہ کوئی انوینسیبل نہیں ہے. آپ کا اور خود آپ کے جو طالبان اس وقت کے ہیں وہ کون سے نمائندہ افغانستان کے نمائندہ ہیں؟ ان کو وہ جو ہمارے شمال کے لوگ ہیں، شمالی اتحاد وہ نہیں مانتے، ازبیک وہ نہیں مانتے، تاجک وہ نہیں مانتے. تو اب آپ کے پاس کیا بچا؟ پھر اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو حقانی گروپ ہے وہ آپ کو نہیں مانتا. حقانی گروپ باقاعدہ پہ کر رہا ہے جو کچھ بھی ان کے کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک گروہ کا ہے، ہم نے اس کو برداشت کیا ہوا ہے. اب یہ ہم نہیں برداشت کر رہے ہیں. اب جب حملہ ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ ہم نے 9 جو اکتوبر کو ان پر حملہ کیا، تو ہمارے 17 آدمی ایک دم 13 آدمی ایک دن شہید ہوئے جو ہمارے فوجی، اور ایک دن پھر اور برسل سے شہید ہوتے چلے گئے. تو پھر اب ہمیں کرنا ہی تھا ان پر. ہم اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں پر ٹی بھی موجود ہے، آپ کریں. کہتے نہیں ہے ہمارے پاس. اور پھر یہ ہوا کہ رشیا میں جب معاہدہ ہوا تو وہاں پہ لڑائی بھی کر لی انہوں نے ہمارے ساتھ. جب ہم نے کہا، جی ہمارے ساتھی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو لڑ پڑے وہاں سے. تو پھر اب اس کا جواب تو یہی تھا کہ ان کو سبق سکھایا جائے. پھر غلط یہ کی کہ جا کے انڈیا سے لے گئے آپ کے. اب دیکھیے اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے ہرایا. یہ اس وقت بچہ آدمی تھا، یہ جو آج کا وزیر خارجہ، جی، اور پاکستان میں رہتا تھا. میں نے بے ایمان آدمی جو ہے، یہ پاسپورٹ بھی پاکستان کا اس پہ گئے ہیں. بیٹے بیٹیاں جو ہیں اب وہاں پہ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں. وہاں قطر میں پڑھ رہی تھی اور سعودی عرب میں پڑھ رہی تھی ان کی بیٹیاں. اور تم تو وہ ہو کہ جو شریک سفر ہی نہیں تھے جنگ کے اندر. جی اور آج تم بن کے بیٹھ گئے وہاں پر. تو اب ہمیں آپ کی ساری پول کھولنی پڑ رہی ہے، اور جا کے پھر ان کے انڈیا کے ایجنٹ بن گئے ہو. تمہارے کون سی تمہاری ایسی چیز ہے جس پہ تم بڑی باتیں ملاتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم 5 جگہ پڑھتے ہیں. تو بھئی ہمارے یہاں بھی پڑھتے ہیں، سارے مسلمان لوگ ہیں ہمارے یہاں. سو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں گھر نہیں جائے گا. پوش سے پوش علاقے میں دیکھو ہر آدمی نماز پڑھتا ہوا ملے گا، جی سوائے چند لوگوں کے جو خراب لوگ ہیں. ورنہ ادروائز جو ہے نماز کے پکے ہیں، بعض دین کے پکے ہیں، فیاض بہت ہیں، ہر دکھ میں درد میں سب کے شامل ہوتے ہیں. آپ کے لیے کتنا مدد کی ہے، آپ کے یہاں بھی موجود تھے. آپ جب نکال کے بھیج رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا، اچھی بات ہے. اتنے دن سے یہاں گھر بسائے بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں کی ہوئی ہیں،
تو اتنا زیادہ ارے خود آپ کا دیکھو جو کون آدمی ایسا ہے کہ جن کا جو پریزیڈنٹ جو ہمارے ملک میں نہ رہا ہو. جی. کوئی پشاور صوبہ کا ممبر تھا, کوئی آدمی کوئٹہ صوبہ کا ممبر تھا, اور ان کے جو سردار ہیں وہ بھی یہاں رہے, جو امیر ہیں وہ بھی یہاں سب رہے ہیں بھائی, سب رہے ہیں یہاں پر. جان یہاں بچائیے. نہیں, آپ کا جو بڑا بڑھ چڑھ کے جو باتیں کرتا تھا آدمی, اتنے بے وفا لوگ ہیں, میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے خون میں کیا ہے. ذرا بھی بات سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے ہر چیز آپ نے یہاں, پانی یہاں کا پیا, کھانا آپ نے یہاں کھایا, اور اسی کے خلاف آپ باتیں کرتے. پورٹ بھی ہماری استعمال ہوتی ہے. پورٹ بھی استعمال, اچھا پورٹ کا تو آپ پاکستان نے بڑا اچھا بندوبست کیا کہ انہوں کو منع کر دیا, اور سبزیاں سڑ رہی ہیں ان کو, یہ تباہ ہو جائیں گے ان کے جو. تو اب وہاں سے منگوا لیں, دہلی سے منگوا لیں. دہلی بغیر اس سے کہہ کے آئے نا دہلی سے جی کہ صاحب آپ یہ چاہ بہار کے بندر کا کرے, تو چاہ بہار آپ کو کہاں سے دے دے گا وہ ایران. اب وہ گیا زمانہ, اب ایران ہمارا دوست ہے, تو وہ آپ کو کیوں دے گا اب چاہ بہار کے بندر کا. یعنی ان کا دماغ خراب ہوا کہ آپ کو مضبوط کرے. خود ان کے ساتھ میں تم جو اسرائیل کے ایجنٹ بنے پھر رہتے وہاں پر جی. اور انڈین جو ہیں وہ تو اب حیران کوئی بات یہ ہے زین صاحب کہ وہ دنیا بھر میں, جب سعودی عرب میں بھی جاسوسی کر رہے ہیں اسرائیل کی, قطر میں جاسوسی کر رہے ہیں, ابھی حد تو یہ کہ امریکہ میں جاسوسی کر رہے ہیں. ابھی اس پہ بات کریں گے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیا والے تو اس قدر ہو گئے ہیں کہ دہشت گردی کے بڑا قارہ انہوں نے بچایا ہوا ہے, بڑا ڈھول بچایا ہوا ہے کہ صاحب ہم دہشت گرد ہیں, اور ہمیں الزام لگاتے ہیں. تو بہرحال اینی آؤ, ابھی ہم جو بات یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اب یہ برقرار ہے, یہ ہے افغانستان والی سائڈ سے. کیا ہوا ہے جی, اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے قدار جو ان کے قدار کی بٹالین اور بریگیڈ ہیڈ کر تباہ کر دیا. ان کے جو ٹی ٹی پی کے جو بہت سے جو اڈے تھے ہر ایک ہماری سرحد کے قریب, جو بقیتیا اور دوسرے جو جی, سارے کو تباہ کیا ہے. نوشکی, چمن, ذوب سیکٹر میں کئی پوسٹیں ان کی پناہ گاہیں تباہ کی ہیں, تو ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ تو رپورٹڈ ہیں کہ صاحب 50 مار دیا آپ نے, جی, اس سے زیادہ ہوا ہے, اور تو تباہی مچی ہے. اچھا وہ ٹینک بھی لے کے آئے امریکہ ٹینک لے, ان کو بھی تباہ کر دیا. پھر وہ بڑے پرسائز حملے کیے. پھر انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا کہ ہم نے پاکستان کا ٹینک پکڑ لیا ہے. وہ ٹینک بھی روسی ہے, ہمارے پاس روسی ٹینک کہاں سے ہوں گے. تو وہ روسی ٹینک لا کے دکھا دیا. وہ انڈیا کا اسٹائل مار رہے ہیں. جی, وہ کہے صاحب ہم نے اہداف حاصل ہو, کیا اہداف حاصل ہو گیا, انڈیا چلے گئے, یہ اہداف ہو گیا تمہارا. ان کے جاسوس بن گئے ہو, یہ ہو گیا تمہارا. ان کے پے پر کام کر رہے ہو, یہ جاسوس ہو گیا. تو یہ متقی وغیرہ جو لوگ ہیں خام خواہ کے اپنے بنے پھرتے ہیں. اصل میں تو یہ سارے جو ہیں وہ میں قسم کے آپ دیکھ لیں جو چھٹ بھئیے لوگ ہیں, یہ ان کو اب ہٹانا چاہیے. بلکہ جتنا کہ بن کے بڑے ملا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کائے کے ملا یہ اپنے عوام کو مارنا ان کا بڑا خوبصورت کام ہے. ہر وقت اپنے عوام کو تکلیف دیتے ہیں. اب خدا کا واسطہ آرام کر کے بیٹھو. سارے ملک آپ کے ساتھ خوشامد کر رہے ہیں. چین کو کر رہا ہے, روس آپ سے کر رہا ہے, پاکستان کر رہا ہے. سارے آدمی خوشامد سوائے امریکہ کے اور انڈیا کے. انڈیا والا آپ کو مروانا چاہتے ہیں. جی, عمران اچھا نہیں ہے کہ امریکہ انڈیا کے بس کا کام اچھا ہو رہا ہے. جی, کہ بھائی دونوں کلمہ کو وہ بھی مارتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے مارتے ہیں, یہ بھی اللہ اکبر کہہ کے مارتے ہیں. وہ خود مذاق اڑا رہے ہیں انڈیا والے جو ہے. جی, اور وہاں پر بھی انڈیا میں بھی کیا ہوا, متقی صاحب نے یہ کہا کہ صاحب میں وہاں پر عورتوں کو جو ہے صافی جو عورتیں ان کو اپنے پریس کانفرنس میں نہ آئے. اب وہ جو وہ تو ہو گیا, اب ہو تو گیا, لیکن اس کے بعد میں جو ہنگامہ مچا وہاں کی عورتوں نے, جو ہنگامہ صافی نے عورتوں مچایا, تو پھر مجبور ہو کر صاحب وہ ان کو الگ سے پریس کانفرنس بنانی پڑی, جو عورتوں سے صرف عورتیں موجود تھیں اس میں. تو مطلب ہے کہ آپ کی وہاں اس قدر ناراض ہیں انڈیا کی عورتیں ہیں, انڈیا کی دانشور عورتیں ہیں جو وہاں پہ بہت سارے. ظاہر ہے کہ ان کے یہاں پر آلموسٹ 50-50 کی تعداد ہے ان کی. جی, تو انڈیا کی بھی عورتیں 50 ہیں, اور بلکہ زیادہ ہی ہیں میرے خیال میں, تو عورتیں زیادہ ہی ہیں. تو لیکن وہ باتیں یہی کرتے ہیں کہ 50 ہیں ہم لوگ, 46 ہیں, 55 ایسی بات. آپ بار بار ایک اشارہ کرتے رہے کہ دوحہ خفیہ معاہدہ جو تھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے. جی, اب ہمیں جب ہم دوحہ گئے تھے 2019 میں, تو ہمارے وہاں لنک بن گئے تھے. جو بھی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ بھائی ان کا یہ خفیہ معاہدہ ہوا ہے, اور اس معاہدے کے تحت انہوں نے پاکستان کو, امریکہ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم یہاں پر اس میں افغانستان میں ہارے ہیں, جو درست بات ہے. تو اب اس پاکستان کو سزا دیں گے ہم. تو پاکستان سزا دینے کے لیے انہوں نے پھر ان سے وعدہ کیا, کیونکہ یہ آدمی جو ہے جو واخون زادہ صاحب ہیں عبد اللہ, یہ بھی کسی جنگ میں شامل نہیں تھے. اور جو جنگ میں شامل تھے وہ بیچارے تو حقانی گروپ کے لوگ تھے, جو بڑے زبردست مجاہد لوگ ہیں. اب ان کے ساتھ بھی بہت بڑا سلوک کر رہے ہیں. وہ وزیر داخلہ ضرور ہیں لیکن بڑا سلوک کر رہے ہیں. اب وہ کیپٹلی مشرق اور نارتھ کا مسئلہ چل رہا ہے. نارتھ کے جو لوگ ہیں, جو حقانی والے کے لوگ ہیں, اور یہ قدار کے لوگ ہیں, یہ ہیں, یہ آپ کے
اسپین بولدک جو ہے وہ چمن سے کوئی 10 کلومیٹر میں گیا ہوں اسپین بولدک, اور وہاں پر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بہت بڑا یعنی ایک منڈی ہے جس میں الیکٹرانک کی اس کی, اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کے بھی اڈے بنا رکھے ہیں کیونکہ سب بہت قریب ترین ہے وہاں پر, اور کوئی پابندی نہیں ہے, ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں لوگ باغ. تو اب وہ پہلے پاکستان نے وہاں پر حملہ کیا ہے اور ان کو تباہ کیا ہے, ان کے بہت نقصانات کیے ہیں اسپین بولدک میں. تو اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو دوحہ معاہدے کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب امریکہ نے پھر $7 بلین کا, تو $7.5 بلین تو آفیشیل ہے جی. اب جو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں 18 بلین کا مسئلہ چھوڑ کے گیا. تو جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں جی. لیکن ابھی تک ان کی تربیت اس میں نہیں ہوئی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو ہماری تربیت انڈیا ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکا ہے تو آپ کیسے کرو گے. پھر یہ بات جو آپ کہتے ہو کہ بھائی ہم لڑے, آپ نہیں لڑے, ہم لڑے. اصل میں تو ہم نے جگہ آپ کو دونوں جگہ پر ہم نے آپ کو مدد کی, ورنہ آپ میں کیا طاقت تھی کہہ رہا تھے. روس بیٹھا تھا, کون روس کو ہٹا سکتا تھا؟ وہ تو مشہور تھا کہ وہ وائٹ ریچ ہے, سفید ریچ ہے جی. وہ جہاں جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں آتا. پولینڈ سے واپس آیا وہ تو خود جب ٹوٹا ہے تو جب ہم نے پاکستان میں ہرایا تو پھر واپس آئے وہ لوگ. تو یہ آپ کو احسان ماننا چاہیے تھا, جو آپ احسان نہیں مان رہے ہیں پاکستان کا, یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ دغا کر رہے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہے, آپ کے مسلمان ہونے پر. لیکن جو رویے آپ کے ہیں, آپ انڈیا کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں ہم ایک مسلمان بھائی کے خلاف جی. سب چیز تو ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس پورا نظام موجود ہے اسلامی, ہم اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے ہیں. ہمارا دستور یہ کہتا ہے, ہمارا ہر چیز آپ کو سمجھاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو انڈین کے ایجنٹ ہیں جو پیسے جاتے ہیں, وہ پیسے کے نام پر, یہ کمزوری ہے افغانیوں کی, جو پیسے دیتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور یہ بھائی ان کو یہ کمزوری ختم کرنی چاہیے. اپنے آپ کو مرد آئین اور مرد مومن اگر بناتے ہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ وہ تو بے ٹیک بھی لڑتا ہے سپاہی, اگر مرد مومن آپ ہے تو آپ تو پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں, اور وہ بھی دشمن کے لیے, انڈیا کے لیے, امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے. آپ نے اسرائیل کے حماس کی آج تک کوئی کنڈمنیشن نہیں کیا. آپ بتائیے کیوں تو انہوں نے, اور ان کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے اس میں فلسطین کی اس میں جی. اب مخالفت کر رہے ہیں. اور ہمارے جب یہ کر رہا تھا, جو پاکستان میں جو گڑبڑ کر رہا تھا ایک مذہبی گروپ, اس کی بھی حمایت کر رہے ہیں. بھائی آپ وہ اس لیے پاکستان دشمنی, دشمن کا دشمن جو ہے ہمارا دوست, یہ کوئی بات ہوئی؟ تو وہ بھی اگر کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے تو وہ جانے, اس کا کام جانے, اور وہ اس کو سزا بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ کیسے. اور وہ آپ بتائیے کہ غزہ میں جشن منائے جا رہے ہیں, مٹھائی بانٹی جا رہی ہے, پھول بھیجے جا رہے ہیں, اور آپ صاحب ان کی حمایت میں یہاں کھڑے ہو گئے. کوئی بات ہے؟ اور پھر کتنا آرگنائز کام کر رہے ہیں صاحب. آپ کے پاس اینٹیں, آپ کے پاس پانی, آپ کے پاس ہر چیز لے کے گئے ہیں تاکہ مقابلہ کریں گے آپ اپنے سپاہیوں کا. تو پھر پٹائی آپ کی نا, آپ بھاگ گئے, چھپے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں. دشمن آپ کے اندر کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے, تو ہمیں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ سسٹم بنانا چاہیے. اور وہ کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے. نہیں, بڑا ٹاسک اسی نہیں کہ آپ پہلے بھی پروان چڑھاتے رہے ہیں, اس کو آپ نے پروموٹ کیا ہوا ہے, اس کو شمالی اتحاد کو. آپ کی ساری باتیں موجود ہیں, وہ ریڈی ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے شمالی اتحاد کی مدد کی اور وہاں لڑائی شروع ہوگی خانہ جنگی, تو یہاں پر فرقس آ جائے گا, بہت سے افغانی یہاں آ جائیں گے جی. ہم تو افغانی کو نکال رہے ہیں, تو پھر بھی اگر وہ جو آدمی انسانی ہمدردی کے تحت آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس لحاظ سے دیکھیں بھائی اب یہ ختم کرو اس معاملے کو, کم سے کم یہ لوگ حکومت نہیں رہنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. میرے صاحب پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر وہ جو آپ اسرائیل حماس معاہدے کی بات کرتے ہیں اس سے بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب معاہدہ تو اچھا ہوا ہے, بظاہر تو اچھا ہے, لیکن وہ جو غیر مسلح کرنے والا معاملہ ہے حماس کو, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر یہ بات دہرائی ہے کہ ان کو اب اسلحہ رکھنا پڑے گا. جیسا مجھے یہ بتائیے کہ جب مجھے بات آ یہ بتائیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی باتیں کی, بیچ میں سے راستہ تو نکل گیا نا. حماس اس وقت وہاں پر پولیس مین کا کام مردار کر رہی ہے. حماس کی بھی وہ لوکل لڑائی بھی ہوئی, ان کی ایک لوکل لڑائی ہوئی, اور 200 آدمی ان کے پکڑے انہوں نے. ہاں, کیونکہ انہوں نے کہا جو لوکل قبیلہ جو ان کا اسرائیل کی جاسوسی کر رہا تھا جی, تو دغموش قبیلے کا جو ہے وہ ان کے رہنما ابو الحسن دغموش ہیں جی. تو قبیلے کے رہنما ابو الحسن دشمن نے الزام لگایا گزشتہ دنوں میں دغموش خاندان تعلق رکھنے والے وجہ سے لوگوں کو گولی مار گرفتار کیا, ان کے گھر جلا دیے گئے. تو اب 200 اہلکار جو میں کارروائی میں شریک تھے, اور ان کے جو بہت سارے آدمی 60 غموش خاندان نے افراد کو گرفتار کر لیا.
تو اب یہ اس سے اندازہ کر لیں کہ ویسے بھی اگر مسٹر ٹرمپ جتنا بھی چاہیں کر لیں. میں بتانا چاہتا ہوں زین صاحب, یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے اپنے وقت جو ہے ان کا وہ ٹینیور پورا نہیں کرے, ٹرینر پورا نہیں کر سکیں گے. اس سے پہلے امپیچمنٹ ہے. اچھا, امپیچمنٹ ہو سکتی ہے, جی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لحاظ سے کہ یعنی ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. یعنی وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی پلان رکھتی ہے. ابھی یہ جو بات آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان ممکن ہے کہ وہ زیادہ سوفسٹیکیشن طریقے سے کرتا ہے, ان کے پاس وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ زام ہے, اس بات پر زوم ہے کہ صاحب ہم دنیا بھر میں چلا ہمارے پاس ہیں, تو وہ بہت کھلے دھلے دل پہ کارروائی کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں. تو وہ ٹرمپ کے بالکل امپیچمنٹ کے لیے ٹرمپ کے خلاف جو کیس ہے وہ بنا رہے ہیں. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب ہم نے ہماری دوستی ہوئی ہے تو پاکستان نے یہ کام کیا ہے کہ ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں اور داماد ہیں, ان کو بٹ کوائن, یہ جو ہے آپ کا جو کوائن ہے ڈیجیٹل کوائن جو ہے, جی اس میں ان کو شامل کیا ہے. ریئر ارتھ کے اندر ہم نے شامل کیا جو منرل ہمارے پاس ہیں. تو اب یہ بات ایک تو یہ ریکارڈ ہو گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ابھی جو لیٹسٹ جو وہاں پر شرم الشیخ میں جو معاہدہ ہوا ہے, اس میں ان کا وہ جو لاؤڈ اسپیکر کا جو مائک کھلا رہ گیا, وہاں پہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کے بیٹے کا پتہ بتا دیجیے کہ وہ مجھ سے رابطہ کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ان کو کسی کو کہہ دوں گا آپ سے رابطہ کر لے گا. یعنی وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کی جو کرنسی کی. جی تو وہ اب ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ تو ہو گیا نا, ان کے پاس کیس آ گیا سی کے پاس, اور یہ جس طرح سے کے لوگ ہٹا رہے ہیں, جو انجینئرز کو ہٹا رہے ہیں, تو وہ انجینئرز برادری کبھی بھولتی نہیں ہے اپنے انتقام لینے کے لیے, وہ اپنا دشمن بنا لیتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ کسی وقت بھی کیس بنا کے ان کے خلاف جو ہے امپیچمنٹ کرے گی یا ان کو کچھ اور کرے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو صورتحال ہے وہ اس کے ٹرمپ صاحب کے حق میں جا رہی ہے. لیکن وہ تو بہت جلدی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم فوری سے حماس کو غیر مسلح کریں گے. نہیں کر سکتے بھائی, کبھی بھی کوئی ادارہ, آپ نے جس انداز کی باتیں پہلے کی تھی کہ میں آج حملہ کر دوں گا آپ کے اوپر, انہوں نے چالاکی سے آپ کی بات مان لی. آج بھی آپ نے کہا پہلے وہ رہا کریں گے, وہ رہا تو نہیں ہوئے پہلے, پھر انہوں نے بانٹا ایک دوسرے کو. انہوں نے جتنے آدمی رہا کیے, انہوں نے اتنے زیادہ کیے, 2000 قریب رہا کیے انہوں نے جو ہے ان کو 40-45 آدمی رہا کر دیا. جی ابھی جو ہے اسرائیل نے 45 فلسطینی شہدا کی میت غزہ کے حوالے کی ہیں, مجموعی تو 90 ہو گئی ہے, جبکہ حماس نے 8 اسرائیلی افغانیوں کی لاشیں حوالے کی ہیں. تو وہ اپنے طریقے سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. حماس کے لوگوں کو طاقت ان کے پاس ہے, اسلحہ ان کے پاس ہے, وہ کوئی تنظیم ایسے ختم نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی یاد رکھیں, میں نے جو پنچ لائن بات کی ہے ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ تنظیمیں جو ہیں یا کوئی ادارے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں, وہ آخری وقت تک رہتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی ہے جو اس کو جو ان کا اگر جب وہ ختم جب ہوتی ہیں, جب وہ طاقت میں آ جاتی ہیں, جب ان کے پاور ختم ہو جاتا ہے, جب وہ عیاشی میں پڑ جاتے ہیں تو ختم ہوتی ہیں. ہدف سے جب ہٹ جائیں تو ہدف سے جب ہٹتے ہیں, ورنہ تو آپ کو مقابلہ کرتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو یاسر عرفات کے بھتیجے بھی آ گئے ہیں, جی انہوں نے کہا یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ صاحب آپ کو ہم ان کو ایک سیاسی پارٹی بنا دیجیے حماس کو. جی تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا ان کے لیے. حماس نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ رائے گاہ سے نہیں جائیں گے, اور وہ کیسے اپنا حوصلہ چھوڑ دیں گے, وہ کسی نہ کسی رہیں گے. کیونکہ ان کو کوسوو بوسنیا والا معاملہ سب کو یاد ہے. نہیں سب کو بھائی, اس میں بھی پاکستان کا کردار ادا تھا, اس میں بھی پاکستان, مطلب یہ کہ ہمارے پاس دیکھیے نا مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت سے لوگ جو تنقید نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی وہ تو مر رہے تھے اور ان کو آخری وقت میں آپ نے اس کو سپورٹ کر دیا ہے, تو کیا جو ان کی خواہش کے مطابق ہم نے سپورٹ کر دیا ان کے مطابق. جی تو ہم اپنی مرضی سے کیوں فیصلے ان کے بتو پہ. تو پھر جو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم مر رہے ہیں ہماری مدد کرو, تو ہم نے مدد کر دی ان کی. اور پھر تمام عرب ممالک بھی اس میں شریک ہیں. سب مسلم ممالک وہاں شامل تھے, انڈونیشیا, ملائیشیا, پاکستان, ایران تو اتنا نہیں شامل تھا, اس نے تو نہیں ساتھ دیا. لیکن بہرحال اب ٹرمپ کو یہ خطرہ ہو گیا کہ ایران والا کیوں الگ ہے, وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ایران کو بھی اس بات کو شامل ہونا چاہیے, اب ایران کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ ایرانی یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہر سے بحر تک سب فلسطین کا ہے, اسرائیل کا کچھ نہیں ہے. ہمارا بھی یقین ہے, تو اس وجہ سے ان کا ہمارا صرف عزت تک ہے کہ ہم کہتے ہیں بیت المقدس جو ہے وہ ہم فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے. جی تو یہاں وہ اسی بات ہے, نہر سے بحر تک ان کا بڑا نظریہ ہے. ہمارا بیت المقدس, لیکن بیت المقدس ایسی بات ہے کہ وہ تینوں کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے. جی یعنی مسلمانوں کے لیے بھی, اور عیسائیوں کے لیے بھی, اور یہودیوں کے لیے بھی. جی تو مشکل ہوگا وہ دیں گے. تو ایک قسم کی ایسی ہم نے لگائی ہوئی ہے, اٹکل لگائی ہوئی ہے, اس میں لیور ہم نے لگایا ہوا کہ بھائی جب تک یعنی ہم نہیں تسلیم نہیں کریں گے. اور اگر تسلیم بھی کر لیا تو پھر ایسے ہی چلے گا ڈھیلا ڈھالا تھا,
لیکن بہرحال تسلیم کرنا بہت مشکل کام ہے. میں یہ بات ساری دنیا کو پتہ ہے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ پاکستانی آپ کی جو مہنگائی برداشت کر سکتا ہے, آپ کی اور بہت سی باتیں برداشت کر سکتا ہے, لیکن یہ جہاں پر کشمیر کا معاملہ آ جائے, فلسطین کا معاملہ, وہ کبھی قبول نہیں کرے. مہنگائی تو شدید مہنگائی برداشت کر رہے ہیں لوگ, کر رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں اچھا جی چلو چلتا رہے گا اللہ مالک. جی ہاں, تو آپ بتائیے. اچھا آپ ذرا اس پہ بات کر لیں, یہ جو اسپیچ کر رہے تھے ٹرمپ, اور پھر بڑی تعریف کر رہے تھے, اس کے جواب میں پھر جو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے وہ کیا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کا پہلے ہمیشہ یہ رویہ رہا جی کہ ہم یعنی یہ جو فارمولہ ہے کہ ہوا اگر تیز چل رہی ہے جی تو ہمیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں جھول جھول کے اس کو ہوا کو پاس کر دینا چاہیے. جیسے جھاڑیاں ہوتی ہیں, اگر درخت ہوگا تو وہ اکھڑ کے پڑ جائے گا, اگر وہ تنیا اور کھڑا رہے گا تو ہم جھول جھول کے اس کو ہوا کو پاس کر دیتے ہیں. جو ہوا کی تیز ہوا جو آ رہی ہے طوفان کی, تو اس لحاظ سے جھکڑ جو آ رہا ہے ہوا کا, اس کو ہم پاس کرتے ہیں. اب بھی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا, تو ٹرمپ نے بھی یہ طریقہ استعمال کر لیا کہ ہمیں پتہ ہے جو انداز وہ اختیار کر رہے ہیں, جواب میں ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم زیادہ اچھا کر رہے ہیں جی, بڑے خصوصی کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں, تو ہم شہباز شریف کو شاباش ہو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے. برطانوی اخبارات نے بھی تعریف کی کہ بھائی ہم وہ پیچھے رہ گئے ہوش آمد میں, تو ہم آگے چلے گئے. تو اب یہ ہے کہ کوئی اچھی, لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ان کی چڑھا رہے ہیں, ہمیں بانس پہ چڑھا رہے ہیں, تو ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے جی. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں بھی موقع ملے, سعودی عرب یا قطر بیچ میں آئے افغانیوں کو بھی, لیکن ہاں ان میں حکومت چینج کر دینی چاہیے جی. یہ ضرور کرنا چاہیے کہ کوئی حکومت چینج کیے بغیر یہ لوگ سدھریں گے نہیں. بہرحال آپ کا خیال یہ کہ ہاں گورنمنٹ جو کچھ امریکہ کے ساتھ کر رہی ہے, جو انداز اختیار کیا ہے وہ ٹھیک ہے, پاکستان کے مفادات کے مطابق ہے. نہیں بھائی کیا کریں, ہم لڑائی تو لڑ ہم سکتے ہیں, کیسے لڑائی کریں گے؟ ہم نہ روس سے لڑنا چاہتے ہیں نہ چین سے. چین ہمارا بہترین دوست ہے جی, اور چینیوں نے بھی دیکھو ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھائی یہ آپ بالکل صحیح ہیں, آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں. ان کو بتا دیا ہوگا بھائی آپ وقت گزار رہے ہیں. مجھے کئی دفعہ کئی لوگوں نے پوچھا, ہم نے بھائی دیکھو یہ 2 سال 2.5 سال کا معاملہ ہے, ہمیں وقت گزارنے دو, آپ ہمارے پاس ہنسو یا مذاق کرو, لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے جی. تو پاکستانیوں کو ہمیں اتنا امریکہ نے دھوکہ دیا ہے, تو ہم اس کے بعد میں ہم کیا کریں؟ ہم امریکہ کے ساتھ میں لڑائی تو نہیں کر سکتے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی تو اس وقت وہ انڈیا کو چڑھا رہا ہے, ہمارے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس موضوع پہ آ جائیں. گڈ نے ٹیک دیے ہیں بہرحال انہوں نے, فی الحال تو یقین دہانی کرائی ہے, اب اس پہ عمل کرتے نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ روس سے تیل کی خریداری ہم نے بند کر دی. ہاں تو اگر وہ بند کر دیں تو اب بند کر دیں گے, مطلب اب نہیں لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ روس جو ہے دسمبر میں آ رہا ہے جی پیوٹن جی انڈیا جی, اب کیا تو اس کو ملتوی کرے گا, یا پھر وہ انہوں نے 5 مانگے ہیں S-400 جی. تو S-400 وہ دیتا نہیں دیتا, کیونکہ اس کو ضرورت ہے. اگر وہ یوکرین کی جنگ بند ہوتی ہے تب تو S-400 دے دے گا, نہیں ورنہ تو پھر ان کو ہٹ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, ان کے پاس شاید اتنا نہیں ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ دے گا یا نہیں دے گا, لیکن ہم نے ان کو یہ بات طے ہو گئی نا کہ ہم نے ان کے 2 ان کے پاس تھے, ان کے پاس 5 تھے سسٹم جی. 2 لگا رکھے انہوں نے لداخ کے ایریے میں, اور 1 لگا رکھا اروناچل پردیش میں, 1 لگا رکھا لداخ میں, 1 لگا رکھا اروناچل پر, 2 چائنا کے بارڈر پہ, 3 ہمارے بارڈر پہ تھے. 3 میں سے 2 ہم نے اڑا دیے. تو اب ان کے پاس انہوں نے کہا کہ سب ریپیئر کر دو. رشیا نے منع کر دیا کہ ریپیئر ہم نہیں کریں گے, نئے دے سکتے ہم. تو اب نئے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. ان کے پاس $600 بلین ہیں سرپلس جی. تو 600 بلین میں سے اب ان کے 200 بلین چلے جائیں گے. تو رشین کا کچھ تو حصہ بنتا ہی ہے, تو وہ لے لیں گے. ہاں رشین کا بھی ہے, اس کا بھی ہے. ٹرمپ تو ان کو پہلے ٹرمپ بھی لے لے گا, برطانیہ لیا, انہوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں ویسے. نہیں ان کا معاہدہ ہو گیا جی. انہوں نے پہلے ٹرمپ کا بھی 4-5 بلین کا لے چکے ہیں وہ لوگ جی. 4-5 بلین کا انہوں نے برطانیہ لے لیا. فرانس الگ لے گا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 100 طیارے کا یا +100 طیاروں کا آرڈر دے رہے ہیں فرانس کو جی. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ فرانس تیار ہے کہ آپ یہاں پر انڈیا میں آ کے بنا لے گا. اچھا ٹرمپ صاحب پھر وہ 7 طیارے انہوں نے گنوا دیے کہ بھائی 7 طیارے وہ اس کو چڑھا رہا ہے جی. مودی کو خوب چڑھا رہا ہے, اس کی اتنی بےعزتی کر رہا ہے. اب مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو 27 تاریخ تک بہت خطرے میں ہے, 27 اکتوبر تک, اس لحاظ سے کہ وہ الیکشن ہو جائے, الیکشن کے لیے وہ جیتنا چاہتا ہے جی. اور وہ ان کی جان زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا. اگر وہ وہاں سے ہارے گا تو پھر یو پی میں بھی ہار جائے گا. جی. یو پی میں ہار جائے گا تو اس کی حکومت گر جائے گی. ویسے بھی اس کی وہاں پر کوئی بڑی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس تو میجورٹی تو ہے نہیں جی. 2 پارٹیوں کو ملا کر پھر میجورٹی بنائی ہے. اور پھر آگے بھی جو الیکشن آئے گا جب ان کی لوک سبھا کا, تب وہ بھی مخالفت. پہلے زین صاحب اس نے بھت بنائی انڈیا کی بنائی ہے جی. اس نے اتنا جس طرح سے اس نے حرکتیں کی ہیں
جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے لیے تو بہت سوٹیبل ہے. ہم نے یہی کہا کہ بھائی اس کو جیتیں تو ہمیں کیا پرابلم ہے, ہمیں تو خوش ہوتے ہیں. اگر یہ ہم 9 مئی کو 7 مئی کو 6 مئی کو حملہ نہ کرتا تو ہمارا جو اسٹیٹس, ہماری جو پروفائل بڑی ہے ساری دنیا کی نظر میں, تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ بھئی ہم کتنے مشاق ہیں لڑائی کرنے میں. جی, اور فضائی لڑائی میں ہم کتنے خوشانی ہے دنیا میں. ویسے تو ہم بتاتے رہتے تھے, لوگوں کو یقین نہیں کرتے تھے, لیکن پھر لوگوں کو یقین آ گیا. جو ہمارے جو شاہین تھے وہ آپ یاد ہوگا کہ بریگیڈیئر صاحب جتنے بھی ایئر کمانڈر صاحب آئے ہمارے پاس, جی, وہ سب کہتے ہیں آپ کو بہت ماریں گے. تو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب جو دوسری ٹیکنیک استعمال کرے گا, پتہ اب کمال کر دیا ذہن صاحب آپ کے لوگوں نے, اللہ کی مہربانی سے. بالکل. اور وہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. S-400 کو آپ نے اڑا دیا, آپ نے ان کے 26 سائٹیں اڑا دی, ان کے جو ڈپو تھے براموس کے وہ اڑا دیے آپ نے. جی, اور کیا کر سکتے ہیں یار, 7 جہاز گرا دیے. ہم تو 2 کہتے ہیں, تو ابھی تو 7 تک تو پہنچ گئے ہیں, تو 2 اور پہنچ جائیں گے. اچھا, پھر ایک اور خبر جو ہے, جو آپ نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ وہ جاسوسی جو ہے انڈیا کی, جو ایک جاسوسی کا سسٹم ہے, معلوم یہ ہے کہ جو ان کا ایشلے ٹیلیکس ہے, اب اتنا آدمی کو اتنی اہم پوزیشن پر رکھا ہے, سیکورٹی ایڈوائزر ہے. بھائی دیکھ لو, آپ دیکھیے کہ یہ کرسچن ہے اور یہ کوئی بمبے میں پیدا ہوا تھا. جی, اور یہاں آ کر پھر PhD بھی یہاں سے کیا, اور پھر آ کر وہ کارروائی اپنے جاسوس بن گیا چین کا. اب تو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب اتنی عزت آپ نے جو ہے آپ نے امریکہ نے دے دی آپ کو ایڈوائزر, آپ وہاں پر, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں PhD کے پیسے لے کے چلے گئے ہیں, اور وہ ان کے گھر سے نکلا. جی, تو اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسے کے لیے کسی کی وجہ سے آپ اتنے مجبور ہو گئے. تو یہ مودی صاحب کا جو اقتدار کنٹینیوسلی جو رہا ہے نا, تو انہوں نے یہ کام بہت کیا ہے, جاسوسی والے کام مختلف ملکوں میں. ہر ایک ملک کے لیے آپ بتائیے, آپ اسرائیل کے آپ جاسوس ہیں, عرب ممالک میں سارے اسرائیل کی جاسوسی آپ کر رہے ہیں, آپ ایران میں اسرائیل کی جاسوسی کر رہے ہیں. جی, تو کوئی حد ہوتی ہے یار آپ کی, ہماری تو کچھ نہیں ہے. اور پھر دوستی ہے دوسری طرف ان سے, چابہار ان سے لیا ہوا آپ نے, ہر ملکوں سے سرمایہ کاری کے لیے آپ جا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں. ابھی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, جو بات یہ ہوئی کہ وہاں سے بھی نکالے گئے ہیں, سعودی عرب سے بھی نکالے گئے ہیں, جی, قطر سے بھی نکالے گئے ہیں. ابھی ایک UAE والے ذرا پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک, ان کے بلکہ 2 مندر بھی بنا دیے ہیں انہوں نے, بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے. چلو خیر ان کے بھی سمجھ آ جائے گا. میرے صاحب پھر بریک لے کے آ جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے, ہمارے پاس اور موضوعات ہیں. ہاں, بڑے موضوعات ہیں بھائی. جی ناظرین, مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اب ذرا آ جائیں اس پہ, لداخ کے عوام نے جو ایک مودی صاحب کے لیے ایک اور درد سری پیدا ہوئی ہے, اب ان کا ایک الائنس کہ دیکھیے, وہ ایک بات آپ کو کہنی پڑے گی کہ آپ کو یہ بات یاد رکھیں کہ جب انہوں نے لداخ والا معاملہ ہوا تھا تو آپ کے آزاد کشمیر میں بھی شرارت کی. جی ہاں, تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ان کے جو ہے یہاں پر ایسڈ نہیں ہے, لیکن اس میں ایک فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو مسلم جماعت اسلامی تھی اس نے وہاں پر کہا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. اب جو لداخ میں ہوا ہے, ان کے جو بھارتی جریدے دیوار میں جس کا جو کرن تھاپر جو اس کا انچارج ہے, جی, اس میں یہ چھپا ہے کہ لیا میں جو کارگل جو ڈیموکریٹک الائنس ہے اور ایپیکس باڈی لیا ہے, ان کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا ہے, اس نے کہا کہ لداخ کو فوری ریاست کا درجہ دیا جائے اور آئین کے 6 شیڈول میں شامل کیا جائے تاکہ عوام کے مکمل آئینی حقوق حاصل ہوں. مقامی قیادت نے کہا کہ اس وقت اگر آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہو کہ یہاں پر امن و امان ہے تو یہ نہیں ہے, ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور ہمیں آواز بلند کریں گے اور مودی کو کے خلاف آپ بہت ہم احتجاج بھی نکالیں گے, احتجاجی جلوس نکالیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم انصاف اور آئینی حقوق کے لیے خاموش نہیں رہیں گے, مسلسل جدو کریں گے. تو اس کے علاوہ جو لداخ کے ماحولیاتی کارکن ہیں سونم, وہ ان کو گرفتار کیا ہوا, اس کے رائے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے. رپورٹ کے مطابق لیا میں احتجاج کے دوران بھارتی سیکورٹی فورس کے بارے میں پہلے 4 شہری جو ہلاک ہوئے تھے, جی, وہ ابھی تک چل رہے ہیں. تو اب جو بنیادی طور پر جو بات آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ انڈیا میں جو ابھی تک بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے, ہم تو پاکستان میں مشکل میں نظر آ رہا ہے, لیکن انڈیا بھی اتنی مشکل میں ہے. لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں, جیسا کہ ہمارے اس نے کہا, خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ انڈیا نے جو ہے افغانیوں کو اپنا پراکسی وار کے لیے بنا لیا. جی, تو یہ شرم کی بات ہے افغانیوں کے لیے, یہ الزام بھی بتاتے خود بہت شرم کی بات ہے. تو اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ لیں کہ جو لداخ کا جو معاملہ ہے یہ کتنی دور جائے گا, یہ دیکھنا پڑے گا.
اور اس میں نتائج ان کے لیے اچھے کیونکہ نہیں وہ ہیں. جو باقاعدہ الائنس بنا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک ہوم ورک کر کے کچھ کام آبادی کیا. بہت جی دوسری بھی جو یہ کارگل کی آبادی ہے، یہ آبادی مل کر جو ایک چھوٹا سا گروپ ہے لیکن تھن آبادی ہے. جی تو یہ کوئی یعنی بہت بڑا ہنگامہ نہیں کر سکیں گے جیسا کہ بمبے میں ہوتا ہے، دلی میں ہوتا ہے. لیکن کم از کم درد سری تو رکھیں گے نا وہ. درد سری تو بہت ہو گئی نا، بدنامی بہت ہوگی. پھر جو چین کا جو وہاں پہ پلان ہے اس پہ مددگار ہوگا وہ. مددگار تو ہوں گے، اس میں تو کوئی ویسی بات نہیں ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ وہ کوئی مددگار کیوں نہیں ہوں گے. اچھا پھر آپ بات کر لیں ذرا شمالی مشرقی افریقہ کے ملک کی. مڈغاسکر میں دیکھیں وہ جو عوام، بہت سارے ملکوں میں عوام مہنگائی، بدعنوانی اس سے تنگ ہے اور اسی وجہ سے بغاوت. بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہاں پر بہت زیادہ نظم نہیں ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جب آپ کے نئے جیسے ہماری حکومت بنی تھی، جی پھر اس کے بعد میں ہمارے یہاں پر بیوروکریسی رہی، پھر اس کے بعد ایوب خان آ گئے، تو یہ وہ دور ہے. تو وہاں پر جو فرینچ زیادہ ہیں، فرینچ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر رہتے ہیں، اور فرینچ والے جو ہیں وہ بغاوت کراتے رہتے ہیں. پھر امریکہ، فرینچ میں، برطانیہ میں اور وہاں پر امریکہ کے فرانس کی تسلط رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا ٹھیک ہے، لیکن امریکہ بغاوت کراتا ہے، کبھی کوئی بغاوت کراتا ہے، لیکن فوج کا بغاوت کرانا آسان کام ہوتا ہے. تو وہاں کے لوگ بھی جو فوجی جو ہیں، تو اب وہ امریکہ کے جو صدر ہیں، وہ جو مڈغاسکر کے صدر ہیں، وہ اینڈری جولیانا، میرا ٹپیکل نام ہے فرانسیسی اور اٹالین نام ہے. جولیانا جو ہوتے ہیں وہ عموماً طور پر اٹالین اسٹائل کے ہوتے ہیں. تو چھوڑ کر فرانس فوج طریقے سے فرار ہو گئے ہیں، جس کے فوری بعد فوج نے اقتدار سنبھال لیا. اب وہ دنیا بھر میں چند ہفتوں کے اندر جنریشن زی کے اتحاد سے گرنے والی دوسری حکومت ہے. اب جنریشن زی شروع ہو گئی وہاں پر. ینگسٹرز کو ایک دیا گیا ہے کہ وہ ینگسٹر آتے ہیں روڈ پہ، ہاں تو وہ پھر وہ احتجاج کرتے ہیں اور پھر وہ انقلاب جیسا کام ہو جاتا ہے. بھائی وہ جان بوجھ کے حرکت کر رہے ہیں، ان کو بھگا بھی رہے ہیں، فلانے بھی کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ خون خرابہ نہیں ہو. پرامن انقلاب آ گیا. جی تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں جو سی آئی اے کی، فرانس کی، اس کی، اور آپ کے MI6 کی. پھر دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے. اب آج ذرا شامی صدر کے دورے ماسکو کی دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے وہ گیا شامی صدر جو گئے ہیں، جی انہوں نے بشار الاسد کی واپسی کا مطالبہ کیا. جی اب وہاں پر پہلے سے ہی انہوں نے کہا دیا کہ خبر نکالی تھی ماسکو سے کہ بشار الاسد مر گیا اور اس کی تدفین ہو گئی خاموشی کے ساتھ میں. اب انہوں نے ٹویٹر نے کہا کہ بھائی ہم بیسکلی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک دو دنیا میں امریکہ کے روس کے جو اڈے ہیں وہ شام میں ہیں. جی شام اس لیے کہ وہ کیپشن سی سے ملتا ہے، تو یہاں پر ایئر فورس کا بھی ہے، حمیم ایئر بیس ایئر فورس کا ہے. جی اور ترتوس یا تارتوس جو ہے وہ ان کا نیول اڈا ہے، اور پھر ان کے وہاں پہ فوجی بھی رہتے ہیں. تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو یہ چاہتے ہوں گے بھئی آپ کے اڈے ہیں تو ہمیں پیسے دو. جی دوسرے یہ کہ ہمیں جو انہوں نے کہا یہ وعدہ ضرور کر لیا ہے کہ بشار الاسد کو ہم نہیں دیں گے، البتہ یہ کہ بشار الاسد آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا. بالکل. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنی پوزیشن میں نہیں ہے شام کے وہ ان کو کوئی ڈکٹیٹ کرا سکے. جی اچھا اب آج آخری موضوع پہ. چین کی طرف سے ایک چینی ترجمان نے بیان دیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ جو معاملات پاکستان کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے کاؤبوائے ہے، یہ جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جی تو وہ ہاکا دے گا، اپنے بدماشی کر رہا ہے، اپنے جا کر لگائی ہوئی ہے، اور وہ گھوڑے پہ ٹک جا رہا ہے. وہ کبھی کسی لڑائی کر رہا ہے، کبھی کسی لڑائی کر رہا ہے. تو اس لیے وہ پاکستان اس کو مینیج کر رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ پاکستان مینیج کر رہا ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، بیچارہ ہر وقت مصیبت میں رہتا ہے، انڈیا اس کا دشمن ہے. تو وہ پاکستان اس کو تو اب ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارے اور پاکستان کے تعلقات تو بہت گہرے ہیں جو ہیں. جی اور ہم تو جو ڈیفینس انڈسٹری ہے اس میں ہم ساتھ ہیں، اور ہمارے جو علاقے میں مفادات ہیں وہ مشترک ہیں. انڈیا ان کا مشترکہ ہمارا دشمن ہے. صرف ہمارے دشمن نہیں ہے، چین کا بھی اتنا ہی دشمن ہے. اور چین جو ہے وہ لڑنا نہیں چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے اسلحہ کے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جس طرح سے یہ جو J-10C جو طیارہ تھا، جی اس کا ہم نے کتنی مارکیٹنگ کی ہے. ساری دنیا میں اس کی بابا ہوگی، وہ کہتے ہیں چینی اسلحہ ہوتا ہے وہ سب بیکار ہوتا ہے، لیکن ہم نے ثابت کر دیا کہ چینی اسلحہ کتنا زبردست ہے. پھر ان کا جو 17 جو تھا ان کا وہ تھا، 15 جو تھا ان کا میزائل، تو وہ اس نے بھی کمال کر دیا ہم نے.
اس کو ہم نے بہترین طریقے سے استعمال کیا. تو وہ چینی بھی خود حیران ہے کہ بھائی ہم بھی اس کو ایسا استعمال نہیں کر سکتے جیسے آپ نے کیا. جی تو اس یہ سے تو ہماری بہت- تربیت ہے نا. جی اس وہ خوددار صلاحیت بھی ہے کچھ. ہاں نہیں مطلب آپ کی تربیت بھی دیکھو، جتنی پریکٹس آپ کرو گے جی اتنا آپ کے نتائج میں نکلیں گے، اس کو پتہ چلے گا آپ کو. جی تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کتنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں کام کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.